बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। शामी साहब, कल अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप प्रेफरेंसेस के फ़ैसले तो आ गए। नवाज शरीफ साहब ने कल रात अडयाला जेल में गुजारी और आज उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद आपने देखा फिर सियासी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, बयानात थे, बयानात के जवाबात थे, हुकूमती सतह पर भी और अपोजिशन की सतह पर भी। लेकिन सर, इस बीच में हम सुर्खियों में देखते रहे कि आज बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 143वां यौम पैदाइश है। यानी आज 25 दिसंबर 1876 को आज ही के दिन वज़ीर मेंशन कराची में आप पैदा हुए। तो वो जिस वजह से आज हम खुली फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं, स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, आपसे मुखातिब होते हैं, उस अजीम हस्ती के ऊपर तो उतनी तफसील से बात नहीं हो सकी जितनी तफसील से आज हमने बहुत शौक़ से सियासी रहनुमाओं की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस से कवर की हैं। तो कोशिश करते हैं आज उसका मुदावा करें और उन पर बात कर सकें हम। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत कैसे, कितने बड़े वो शख्स थे, कितने बड़े कानूनदान थे, कितने बड़े मुदब्बर थे, सियासतदान थे और किस कदर दयानतदार शख्सियत थी। आज का जो पाकिस्तान है, जो दरपेश मसाइल हैं हमें, बिलखुसूस जो लीडरशिप हमें अब मिली है, वो लीडरशिप और कहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इस पर आए में तफसील से आज हम बात करेंगे। शामी साहब भी ज़ाहिर ख्याल करेंगे और फिर बड़े मुमताज़ दानिश्वर जनाब मुनीर अहमद मुनीर साहब भी स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करेंगे, जिनसे इस हवाले से तफसील से बात की जाएगी। सियासत पर भी बात होगी, किसने क्या कहा और मामला जा कहाँ रहा है, वो भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। शामी साहब, देखिए, आज हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जी उनका यौम पैदाइश भी है और पूरी क्रिश्चियन दुनिया में एक क्रिसमस मनाई जाती है। बिल्कुल। और इसलिए हमारे जो मसीही नाजरीन हैं उनको क्रिसमस मुबारक। बल्कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पिंडी के एक चर्च में भी पहुँचे, वहाँ तकरीब में शरीक हुए, घुल मिल गए और बड़ी अच्छी वहाँ से हमने विजुअल्स कुछ देखे, बड़े खुश हुए वहाँ पे जो मौजूद लोग थे। तो उसके साथ आज नवाज शरीफ साहब की भी सालगिरह जी है। और जब उनके मुकदमे का फैसला होने वाला था तो उनके वकील ख्वाजा हारिस ने यह दरख्वास्त दायर की थी कि उनका जो मुकदमा है उसका फैसला 24 तारीख को न सुनाया जाए। जी हाँ। क्योंकि वो 25 को उनकी सालगिरह है, तो वो सालगिरह अपने रफ़क़ा के साथ, बच्चों के साथ, अजीज़ों के साथ मना ले, तो उसके बाद जो तारीख़ है मुकर्रर कर दी जाए। लेकिन अदालत ने ये दरख्वास्त जो है तस्लीम नहीं की, क्योंकि डेडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी। तो उन्होंने 24 तारीख को फैसला सुनाया। तो नवाज शरीफ साहब ने आज अपनी जो सालगिरह है वो मनाई जेल के अंदर। ये बैरक नंबर 1 के मकीन बने हैं, यहाँ पे जरदारी साहब भी क़याम कर चुके हैं, एक दिन के लिए शायद इमरान खान साहब का भी गुजरा। बैरक नंबर 3 में शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं और बेटर क्लास दी गई है। मैं खुद भी कोट लखपत जेल में अच्छा रह चुके हैं, कैद रहा हूँ भुट्टो साहब के दौर में। और यही मेरा ख्याल जो बैरक है इसी में यानी रहायश रखी गई थी। तो उस चंद हफ्तों के लिए मैं कमो बेश मेरा ख्याल है कि 2 महीने होंगे, अच्छा, या 3 महीने जो हमने यहाँ गुजारे, जब भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए और मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आए थे, सिविल मार्शल थे और उनको इख्तिदार मुंतकिल हुआ था चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। हमारा मुतालबा था, मैं हफ्तुल्लाह ज़िंदगी था हमारा, वो उससे शाया होता था, हमारा मुतालबा था कि मार्शल्लाह जल्द उठाया जाए। और उसमें फिर कुछ हुकूमत पे तनकीद भी करते थे। तो हम मार्शल्लाह कोर्ट में हमारे ऊपर मुकदमा कायम हुआ, जिसमें अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब, डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी साहब और मैं, हम उर्दू डाइजेस्ट और ज़िंदगी जो है उसके एडिटर, और हुसैन नकी साहब और मुजफ्फर कादर मरहूम, ये पंजाब पंच एक रसाला निकलता था अंग्रेज़ी में, ये उसके एडिटर और पब्लिशर थे। तो ये हम सब पर मुकदमा कायम हुआ। वो भी एक लंबी कहानी है, फिर सही। तो मैंने वो तस्लीम करने से इनकार कर दिया उस अदालत को कि हम अपनी सफाई पेश नहीं करूँगा, उसका बाइकाट किया। लेकिन ये फिर किसी को सुनाऊँगा। और मुनीर अहमद मुनीर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। एक मुनीर मुनीर एक तो मेरे रफ़ीक़ कार हैं, बड़े तवील अरसे तक हमने इकट्ठे काम किया। और दूसरी इनकी जो खसूसियत है, जो हम सब अखबार नवीसों में ये मुमताज़ हो गए और इन्होंने वक्फ कर दिया अपने आप को कायद आज़म की ज़िंदगी पर तहकीक करने के लिए और उसकी जस्तजू में लग गए और बहुत कुछ नए हक़ाइक़ जैसे वो ढूंढ कर लाए। इनका रिसाला था आतिश फशा, उसका इन्होंने कायद आज़म नंबर निकाला पहले, और कायद आज़म के जितने रफ़क़ा उस वक्त मौजूद थे सब के इंटरव्यूज़ उन्होंने किए।
اور اس کے بعد اور بھی بہت کچھ لکھا ہے انہوں نے. تو یہ ایک یعنی اخبار نویسوں میں، بلکہ اخبار نویس کیا ہے جو محقق ہیں ہمارے دور کے، ان میں سے بھی کوئی ان کے اتنی اوریجنل تحقیق ہے ان کی ہم پلہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو آج ہم نے سمجھا قائد اعظم کی یاد تازہ کریں اپنے پرانے رفیق کار کے ساتھ. تو منیر صاحب آپ نے ایک بات یہ بتائیے کہ آپ جو لگ گئے قائد اعظم کے زندگی کو کوریدنے کے لیے اور تحقیق کے لیے اور جستجو کے لیے، تو یہ ایک اخبار نویس کے طور پر پھر آپ نے اپنے دوسری مصروفیات ختم کر دی، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ کب سے یہ معاملہ کیسے خیال پیدا ہوا آپ کے ذہن میں؟ خیال تو ان کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر ہوا. ٹھیک. جب مرزا غالب کی منائی گئی نا 69 میں، تو اس وقت میں نے سوچنا شروع کیا. تو قائد اعظم کی مداحی کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس وقت. 1976 کی بات ہوگی نہیں؟ یہ تو 76 آ گیا نا. پھر تو میں آپ کے ہاں تھا، آپ کے ساتھ تھا، بلکہ آپ کی شاگردی میں تھا. تو آپ سے بہت کچھ سیکھا، کیونکہ آپ نے مجھے ریسرچ اورینٹڈ مضامین پر لگائے رکھا ہے اکنامکس کے. تو وہ میرے ذہن میں وہ 60 صفحے کا ایک نمبر تھا جو آپ نے شاہ فیصل پر نکالا، اداکار کا، کہ میں 100 سالہ سالگرہ پر نکالوں. لیکن اتنا ڈوبتا چلا گیا وہ 332 صفحے ہو گئے. ٹھیک. کیونکہ اشتہار بھی پھر مل گئے، مجھے ملتے رہے کچھ. تو وہ پھر خامیاں تلاش کرنے کے لیے نکلا، لیکن مجھے خامی آج تک نہیں ملی. قائد اعظم کی شخصیت میں آج تک کوئی خامی نہیں ملی اور کوئی غلطی نہیں ان سے ہوئی. یعنی ان کی کس خصوصیت نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اسی خصوصیت نے کہ ان میں کوئی خامی کوئی کمزوری نہیں تھی. بڑی سٹیٹمنٹ ہے شامی صاحب کہ ڈھونڈنے نکلے تھے کہ شخصیت میں کچھ نہ کچھ تو خامی ہوگی، اور پھر اس میں ڈوبتے چلے گئے اور خامی کوئی نہ ملی، اور یہی چیز نے متاثر زیادہ کیا ہے. قائد اعظم کا کمال یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں جو انہوں نے کمایا اور جو خرچ کیا اس کا پائی پائی کا حساب موجود ہے. کیا بات ہے، یہ بڑا منفرد اعزاز ہے. یعنی جب وہ طالب علم کے طور پر لندن میں مقیم تھے تو ان کے والد صاحب جو رقم ان کو بھیجتے تھے وہ بینک کے ذریعے جاتی تھی. صحیح. اور بینک کے اکاؤنٹس ان کے جو ہیں اس کی ساری تفصیل موجود ہے، کتنے پیسے ان کو آئے اور کتنے پیسے خرچ ہوئے. کیا بات ہے. تو یہ جو یعنی اور آج ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ منی ٹریل ڈھونڈتے ہیں. منی ٹریل جو تھی قائد اعظم کے وہ کلیئر یعنی یہ ایک عجیب ایک ان کا منظر. اسی لیے قائد اعظم بنے نا. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بات اپنے ڈرائنگ روم میں کہیں گے، جو اپنے بیڈ روم میں کہیں گے، وہی موجود دروازے پہ کہیں گے، وہی بار کھڑے ہو کے کہیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہاں کچھ اور بات کر رہے ہو اور وہاں کچھ اور بات کر رہے ہو. تو کیسے آپ کون سا واقعہ ایسا ہے جس کا آپ بیان کریں؟ اگر خلوت اور جلوت ایک تھی ان کی. اچھا. یہ نہیں کہ سٹیج پر تو ہمیں بہت عظیم لگتے ہیں لوگ، گھر میں کچھ اور ہوتے ہیں، جی دوستوں کی بات، لیکن ہر جگہ ہی وہ یہی تھے. اب جب انہوں نے 45 اور 6 کے الیکشن کے لیے کہا کہ مجھے سلور بلٹس دیں، میں آپ کو پاکستان دیتا ہوں، چندہ جتنا چندہ ڈیلی جمع ہوتا تھا اتنے کا چیک خود اپنی طرف سے بھی ڈالتے تھے. اچھا، جو چندہ ڈیلی کلیکٹ ہوتا تھا وہی جمع کرتے تھے خود، ڈائریکٹ ان کے پاس آتا تھا چندہ. ایک ایک آنے کا بھی منی آرڈر آیا، اسے بھی رسید جاری کی، اور جتنا ڈیلی ہوتا تھا وہ اپنی کمائی سے بھی اتنا ہی ڈالا، اتنا اپنی طرف سے. محترمہ مادر ملت نے ایک دفعہ کہا کہ اس طرح تو آپ کنگال ہو جائیں گے. انہوں نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ قوم جتنا دے چندہ اتنا تو کم از کم میں دوں. حالانکہ اپنی زندگی وقف تھی ان کی قوم کے لیے، اور پاکستانی قوم کے لیے نہیں، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا اگر پاکستان نہ بنتا. پاکستان کیوں چبھ رہا ہے انڈیا کو یا اسرائیل کو، خاص طور پر ان دو کو، باقی تو ان کے ساتھ ہے. اس لیے کہ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کی آزادی پاکستان کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. ٹھیک. تو اس واقعے نے آپ کو بڑا انسپائر کیا. جی ہاں. تو پھر آپ اس میں مزید نہیں، وہ ہر واقعے نے انسپائر کیا. مثلاً کوئی اور واقعہ ایسا جو بے شمار ہیں. وہ دیکھیں نا، وہ وکیل جو ہے، ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے نا کہ وکیل کیس کو لنگر رن کرتے ہیں، ان کا پیشی پر فیس ہوتی تھی، ہر پیشی کی فیس ہے. اب کشمیر میں گئے 36 میں ویسے سیر کے لیے، تو وہاں شیخ عبداللہ نے لکھا ہے آتش چنار میں کہ وہاں ایک خاتون تھی، اس کی طلاق کا مسئلہ تھا، عدت کا. وہ اس کے لیے میں اور مرزا اسلم بیگ ان کی ہاؤس بوٹ میں گئے اور انہیں وکیل کرنا چاہا. تو انہوں نے کہا میری 1000 روپیہ فیس ہوگی فی پیشی.
उस वक्त की 1000 रुपया शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने कहा कि ये मुसलमानों का मसला है, कह लगे नहीं, मैं मुफ्त केस लड़ के अपने पेशे को डिग्रेड नहीं करता, चंदा मैं उस मसले पर इससे ज़्यादा दे सकता हूँ। कह लगे हम बहुत मुतासर हुए और पहली पेशी में केस जीत लिया। अच्छा, पहली पेशी ने बरजोर दलाल था चीफ जस्टिस और अमरनाथ काक था मुखालफ वकील, चोटी का कश्मीर का, उसका मुंह लटक गया, केस हार गया पहली पेशी में। तो वो कहने लगे, चीफ जस्टिस कहने लगा परेशान ना हो, आपने एक जायंट का मुकाबला किया है, आपके क्रेडिट में ये है कि आपने एक हिंदुस्तान के जायंट का मुकाबला किया है। और वो जो 1000 रुपया था इस्लामिया स्कूल में दे दिया। अच्छा, वसूल किया, लेकिन इस्लामिया फीस के बगैर मुकदमा नहीं लड़ते थे। हाँ। और दूसरी बात आप ये देखिए कि पेशी जो थी ना, उसमें बड़ा रिस्क होता है। मतलब बाज़ औक़ात कोई 10,000 रुपया पेश कर रहा है, 5,000 पेश कर रहा है, लेकिन वो अगर पर पेशी है, एक पेशी में काम खत्म हो गया, वो उसको बढ़ाते नहीं देते, तूल नहीं देते थे, 1,000 रुपये। यहाँ तो लमसम तय किया जाता है शामी साहब, सीजन लगाया जाता है। अच्छा, मैं ये इतनी दिलचस्प गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आप हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत के चंद पहलुओं पर तबसरा सुन रहे थे जो तहक़ीक़ की सूरत में पेश किया जनाब मुनीर साहब ने। शामी साहब पेशी एक और उसी के मुआवजा लिया और लेके फिर इस्लामिया हाई स्कूल में दे दिया। अच्छा मुनीर साहब, ये जो क़ायद-ए-आज़म की वसीयत है, उनकी जो पूरी जायदाद थी वो उन्होंने वक्फ कर दी और तकसीम कर दी। इसकी तफसील कुछ याद है आपको? नहीं, तफसील अलीगढ़ को दे दी, इस्लामिया कॉलेज को दे दी, मतलब उन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर, अलीगढ़ और मदरसा तो इस्लाम सिंध, इन 3 हिस्सों में तकसीम कर दी। यानी आजकल हमारे लीडर जो है वो देखते हैं, वो उनके हम जायजा लेते हैं, उनकी जेबें टटोलते हैं कि इक़्तिदार में आकर इन्होंने कमाया क्या है। क़ायद-ए-आज़म उन लोगों में से थे जिन्होंने इक़्तिदार में आकर जिन्होंने लुटा दिया, यानी इक़्तिदार में आकर कमाया जाता है और उन्होंने इक़्तिदार में आकर सब लुटा दिया। क्या बात है। और आखिरी पेशी का कोई वाक़या सुनाना चाह रहे थे? हाँ, आखिरी पेशी पर वो श्याम लाल था सेठ, उस ज़माने में करोड़पति था, तो क़ायद-ए-आज़म तो वकालत छोड़ चुके थे। खोड़ू ने कहा उस पर कत्ल का मुकदमा बना, अला बख्श उमरों का, अलाई बख्श उमरों का नहीं, अला बख्श उमरों, सॉरी। तो वो उसने बड़ा जोर लगाया, खतों मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सज़ा हो ही नहीं सकती इस केस पे। अब वकील को पता है सज़ा नहीं हो सकती, फिर भी केस नहीं ले रहा फीस के लिए। और वो हर फीस, पीर पगाड़ू ने जो बड़े थे जिन्हें फांसी होगी, उन्होंने टिल लगा दिया, बड़े मिन्नतें की, अपने हिंदू वकीलों से खत लिखवाए जो उनके वकील थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब मेरे पास टाइम नहीं और मैं छोड़ चुका हूँ। लेकिन श्याम लाल का केस ले लिया क्योंकि उसका मैनेजर क़ायद-ए-आज़म का हमसाया था खारादर में। अच्छा। उसने अपने बुजुर्गों का हवाले से टेलीफोन किया, तो श्याम लाल कहता था क़ायद-ए-आज़म ही मेरे बेटे को बचा सकते, उसके बेटे को फांसी होने वाली थी उस केस में जो चल रहा था आगरा के मजिस्ट्रेट के पास। तो वो क़ायद-ए-आज़म ने उसने फ़ोन किया, क़ायद-ए-आज़म ने फ़ौरन बुला लिया। तो उसने मुद्दा बयान किया, उन्होंने इनकार कहा नहीं, मैं छोड़ चुका हूँ। श्याम लाल कहने लगा मुझे साथ ले चलो। वो श्यामलाल सेठ साथ गया। क़ायद-ए-आज़म कहा देखो, मैं सुपरों से कहता हूँ, 3-4 वकीलों के नाम लिए, उनसे कह देता हूँ आपका केस अच्छी तरह लड़ेंगे, मेरे पास एक तो टाइम नहीं, दूसरे मैं छोड़ चुका हूँ। श्यामलाल ने अपनी पगड़ी क़ायद-ए-आज़म के कदमों पर रख दी। क़ायद-ए-आज़म इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, वो सेल्फ रिस्पेक्ट अगले की का बड़ा ध्यान रखते थे। कोई हाथ चूम ले, झुक के मिले, नो पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा सेठ साहब ये आपने क्या किया? फ़ौरन उठाओ पकड़ी, उन्होंने उठा ली। थोड़ी देर बैठे, चाय पी और सी ऑफ करने गए, और वो जो था वसंत कृपलानी था, वो उनका हमसाया जो उनका बेटा था, उनका हमसाया, उसे कहने लगे कृपलानी आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। सेठ होश हो गया, फिर पेश हुए, पहली पेशी में ही केस जीत गए और उसके बेटे की फांसी टल गई। क्या बात है। ठीक, पहली पेशी में दलाइल जो दिए उस आर्डिनेंस के हवाले से ख़त्म हो गया केस, मजिस्ट्रेट की अदालत थी। अच्छा, जब पाकिस्तान बन गया और इस रियासत को संभालना पड़ा उन्हें, तो तब वो निज़ामी हुकूमत कैसे चलाते थे? यहाँ पे तो आपको पता है ना कि कैसे रहते हैं हमारे हुक्मरान, और कैसे खाते पीते हैं, कैसे मिलते हैं, उठते बैठते हैं, आते जाते हैं, उनका तरीक़ाकार कैसे मुख्तलिफ था आज के सियासतदानों से, आज के रहनुमा? वो तो हर वक्त ही एक तो बीमार थे, बीमारी के बावजूद वो देख ले जो कुछ चला गए वही चलाए। शामी साहब एक चाय का वाक़या भी सुनाते हैं कि नहीं, चाय तो कैबिनेट में
جب کیبنٹ کا اجلاس ہوا تو انہوں نے پوچھا جی چائے کے ساتھ کیا رکھنا ہے. اچھا یہ ان کے اہلکاروں نے پوچھا جو اے ڈی سی ہوگا دوسرا ہوگا, تو تعجب کیا کہ ہے یہ لوگ گھر سے چائے پی کے نہیں آتے. کیا بات ہے. اور کیبنٹ میں ان کے اس میں چائے سرو نہیں ہوتی تھی. نہیں, وہ کہتے تھے گھر سے پی کے آؤ. اور اپنا جتنا خرچہ تھا اس کا بل خود دیتے تھے. خود دیتے تھے, کھانا پینا اور بالکل. 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے بس, وہ تو سمبالک ہوتا ہے نا, وصول کرنی پڑتی ہے 1 روپیہ, لیکن وہ سارا اپنی. تو ایک سیاستدان کے طور پر کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو ان کی زندگی کا؟ ساری عمر انہوں نے پاکستان کے لیے, یا عمر کا جو حصہ تھا اہم ترین, گزار دیا. جب وہ ماؤنٹ بیٹن ناکام ہو گیا انہیں کنونس کرنے کے لیے کہ ہندوستان کو متحد رکھنا ہے, تو پھر وہ پارٹیشن پلان آیا. اس نے کہا کہ یہ سائن کریں. یہ ماؤنٹ بیٹن راوی ہے اس بات کا. انہوں نے کہا میں تو سائن نہیں کر سکتا, تو کون کرے گا؟ کہنے لگے آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل جسے آتھورائز کرے. مجھے اس نے آتھورائز کیا ہے آپ سے مذاکرات کے لیے, مذاکرات کی حد تک میں آپ کے ساتھ ہوں. اب یہ میں ان کے سامنے پیش کروں گا, اگر مجھے یا جس کو کریں گے وہ سائن کرے گا. کتنے دن لگے؟ انہوں نے کہا 1 ہفتہ اجلاس بلانے میں, پورے ہندوستان سے آنے کونسلر. تو وہ اسے پارلیمنٹ آف دی مسلم نیشن کہا کرتے تھے, آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کو. تو اس نے کہا پھر تو مسٹر جناح آپ پاکستان سے محروم ہو جائیں گے. کہنے لگے ایم ساری, میں اصول نہیں توڑ سکتا. جس کے لیے ٹی بی کرا لی اور علاج نہ کرایا کہ ہندو اور انگریز کو پتہ نہ چل جائے, پاکستان مؤخر نہ ہو جائے, اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ اصول نہیں توڑوں گا. پھر وہ چونکہ حالات ایسے تھے جھکنا پڑا انہیں. اجلاس ہوا, 400 ووٹ حق میں آئے کہ قبول کر لینا چاہیے جو مل رہا ہے, 8 ووٹ خلاف آئے تھے. اچھا یہ بتائیے, ان میں ایک مولانا حسرت موہانی کا ووٹ. حسرت موہانی, زیڈ چلاری بھی. حسرت موہانی نے تو کہا تھا کہاں گیا آپ کا پاکستان. زیڈ چلاری جو بعد میں جج بنے, ان کا اپنا ایک ویو تھا, لیکن اختلاف انہوں نے اجازت دی تھی. ہر جو تقسیم جس طرح ہوئی اس کو قبول نہ کیا جائے. وہ کہنے لگے کہ یہ تو اس طرح. یہ بتائیے جو سٹرگل تھی, اس ساری سٹرگل میں کانگریس کے رہنما ہوں یا برٹش سرکار ہو, ان لوگوں سے جب ملاقات یا مذاکرات کی نشست پر بیٹھا کرتے تھے وہ, تو شروع میں تو ظاہری بات ہے ان کے حصے میں تو بہت کم ایک طاقت تھی سیاسی طور پر, ابھی اس کا اتنا وجود نہیں منوایا گیا تھا. تو سب کے باوجود, یعنی پلے کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود, جس طرح سے وہ ڈیل کرتے تھے ڈائیلاگ میں, وہ معاملہ سنایا نا, کیا چیز تھی جو انہیں وہ امپریس کر لیتے تھے یا اپنی بات پہ قائم رہتے تھے؟ اس میں ان کی نیک نیتی تھی. نیک نیتی اپنے نسب العین کے ساتھ اگر آپ نیک نیت ہیں تو آپ پہ خود بہت قوت پیدا ہو جائے گی, اور لاجواب ہو جاتے تھے سب. اور اس نے کہا ہے, ماؤنٹ بیٹن نے جو انٹرویو آخری دیا ہے لیری اور اس کو, تو اس نے کہا ہے کہ اس نے پوچھا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سال بعد انتقال کر جائیں گے؟ کہتا یہ پتا ہوتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. میں تو اعتراف کرتا ہوں میں ان کے سامنے ناکام ہو گیا, بے بس ہو گیا. صرف وہی واحد آدمی تھا. تو ان کی دلیل دینے کی صلاحیت تھی. جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہ بات کہی, اور مولانا مفتی محمد شفیع نے بھی, کہ وہ ہمارے سب سے بڑے وکیل تھے. یعنی ایک انہوں نے وکالت کی ہے مسلمانوں کی, اور دلیل کی طاقت سے انہوں نے پاکستان بنایا ہے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے ان کے وفات کے بعد یہ بات کہی کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد سورج کی آنکھ نے اتنا بڑا مسلمان نہیں دیکھا جو قائد اعظم محمد علی جناح. یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے الفاظ ہیں. آپ نے کہا نا وہ چائے نہیں پلاتے تھے, تو وہ پریس کانفرنس میں بھی اب تو بڑا کچھ ہوتا ہے نا, وہ کہتے تھے ان کا فرض ہے یہ کریں, کوئی چائے نہیں کچھ نہیں. ایک ہندو جرنلسٹ جب آتا تھا نا ان کی پریس کانفرنس, اسے ضرور چائے پلاتے تھے بعد میں. اچھا, پریس کانفرنس ہوگی سے چائے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں کو غصہ چڑھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے ایک دفعہ بڑی ہمت کر کے ایک نے کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ بات کریں. اس نے کہا سر وہ تو آپ ہمارے خلاف اتنا لکھتا ہے, آپ کے خلاف لکھتا ہے. کہنے لگا ینگ مین, مائی بوائے, میں اس کی کریٹیسزم پر تو اپنی اصلاح کرتا ہوں, اس لیے مجھے وہ پسند ہے اور اسے میں چائے پیش کرتا ہوں. کیا اس قدر براڈ مائنڈڈ تھے. صاحب اب اس پہ تو خیر کئی پروگرامز بھی ریکارڈ ہو سکتے ہیں, لیکن کیا کریں ہماری بھی مجبوری آج کل آپ کے زیر قلم کیا چیز ہے؟ یہی وہ کر رہا ہوں, انہیں پر کر رہا ہوں. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ اور مزید کچھ چیزیں آئیں گی بڑی, کچھ یعنی نئے پہلو ہوں گے, نئی چیزیں آئیں گی. ایک تو وہ دی گریٹ لیڈر کی جلدیں رہتی ہیں وہ مکمل کرنی ہے. ٹھیک.
تو کچھ ایسی ریسرچ ہے وہ ذرا آ ہی جائے تو اسے سامنے، تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر اچانک میں اعلان کرتا ہوں. مختصر بتا دیں، ہمارا اس چینل کا وقت ختم ہو رہا ہے. سیاستدان کے طور پر بھی اسٹڈی آپ نے کیا، بحیثیت شخص بھی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت وکیل بھی، تمام تر پہلوؤں پر آپ نے ریسرچ کی. کوئی ایک ایسا پہلو جو باقیوں سے بہت آگے ہو؟ ویسے تو تمام پہلو قابل تقلید ہیں. نہیں، وہ تو ہر پہلو، سٹیٹسمین شپ میں بھی سب سے آگے تھے. ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے میں شکست سے ہوں گا، نہرو کہتا تھا، گاندھی کہتا تھا ہماری لاش پر پاکستان بنے گا، انہوں نے تسلیم کرنا پڑا. وہ سٹیٹسمین شپ کی کامیابی تھی، کوئی میدان جنگ میں تو نہیں پتہ کیا تھا. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. شاہ صاحب، اب اس گفتگو یہاں ختم کرنے سے پہلے، آج پاکستان سیاسی طور پر جن مسائل سے دوچار ہے ملک، اور جو سیاسی جماعتیں آج کل کر رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ ایک طرف وہ رکھیں اور ایک طرف آج اس عظیم قائد کو یاد کریں. قائد اعظم کا ایک پیغام چلتا ہے، ان کے تقریر کا ایک حصہ ہے، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے. یہی پیغام ہے ان کا. یہ جو ہم لگے رہتے ہیں نا ہر وقت، یہ رونا روتے رہتے ہیں، نازک حالات نازک حالات. رونے کا معاملہ نہیں ہوتا. قوموں کی تعمیر اپنے حصے کا کام کرنے کا نام ہوتا ہے. قومیں اس طرح تعمیر ہوتی ہیں. ہر شخص جو ہے اپنے حصے کا کام کرے اور ان کو فالو کرے. اب دیکھیں وقت کی پابندی تو ایسی تھی کہ اس کا کوئی گھڑی ٹھیک کرتے تھے لوگ ان کو دیکھ کے. بالکل، ان کو لوگ دیکھ کے گھڑیاں ملاتے. اور اب ہمارے سیاستدان تو وقت پہ کہیں کام بھی کسی سیمینار میں نہیں آتے، کسی کانفرنس میں نہیں آتے، کسی اجلاس میں نہیں آتے، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا. تو بلکہ ہمارے پروگراموں میں جو دوست آتے ہیں وہ 5 منٹ لیٹ آتے ہیں. اپنے آپ سے آغاز کریں، اب قائد اعظم کو فالو کریں اپنی زندگی میں، تو ہم سب جو ہیں دیکھیے کتنے کروڑوں قائد اعظم بن جائیں گے یہاں. بالکل ٹھیک. جی بہت شکریہ منیر صاحب تشریف لائے. ناظرین یہاں لیتے ہیں پروگرام میں بریک، ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، آج پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب، مشاہد اللہ خان صاحب اور مشاہد حسین سید صاحب، مریم اورنگزیب، یہ تمام نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی تفصیلی. وہ کہتے ہیں جی یہ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے نیب اور حکومت، اور یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور وہ کہتے ہیں فیصلے میں کرپشن کا لفظ تو استعمال کر لیا، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ کرپشن کی نوعیت کیا تھی. العزیزیہ مل تو تب لگی جب نواز شریف جلا وطن تھے، وغیرہ وغیرہ. پھر وہ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں کا بشمول جو ہمشیرہ ہیں وزیر اعظم صاحب کی، ان کا نام بھی انہوں نے لیا کہ ان کے خلاف بھی نیب حرکت میں ہے. کراس دی بورڈ اگر احتساب ہو تو پھر سمجھ آتی ہے. تو انہوں نے کہا جی فوری آڈٹ کیا جائے پشاور میٹرو کا بھی، اور ان کا جی وزراء کچھ ایسے ہیں، اشارہ ان کا شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب کی جانب تھا کہ یہ اپنے نجی محافل میں ایک عرصے سے کہہ رہے تھے فیصلہ کیا آنا ہے، ایک میں بری ہوں گے، ایک میں سزا ہوگی، اور کتنی سزا ہوگی. تو یہ خود ساختہ ترجمان ہے نیب کی اور عدالت کے. بہرحال، اور ساتھ میں مشاہد اللہ خان صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ پاناما میں دیگر افراد کے خلاف کارروائی کیوں نہ ہوئی، اور کہا جی مسلط کیے گئے ہیں یہ، اور یہ کنونشن لیگ کی طرح اور قافلے کی طرح ان کا حال ہوگا. جواب میں پھر ہمارے فواد چودھری صاحب بھی آگے، انہوں نے تمام تر الزامات کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی یہ ان کو بہتر پتہ کہ نون لیگ کیسے مسلط ہوئی اور یہ ذاتی فرسٹریشن کا شکار ہیں، اور اگر شہباز شریف صاحب اور سعد رفیق صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس کی وجہ نیب نے خود بتائی ہے، کیونکہ جس پٹواری کے پاس ہاتھ ڈالتے تھے اسے رات کو دھمکیاں آتی تھیں اور ریکارڈ جلا دیا جاتا تھا. لمبی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. شیخ رشید صاحب بھی بولے، انہوں نے فیوچرسٹک باتیں بھی کیں اور کئی ویسے بیانات آج اب دن بھر سنتے رہیں. یہ سب تو ہوتا رہے گا، لیکن میں آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو حالیہ چند ہفتوں کے دوران جو زبان و بیان مختلف رہنماؤں کا میں نے دیکھا تمام تر سیاسی جماعتوں کے ہاں، مجھے یوں خدشہ لگ رہا ہے کہ یہ تو گالم گلوچ اور اس طرف معاملہ جاتا جائے گا. لگ رہا ہے مجھے، مگر آپ اڑا کے جو رکھ دیا آپ نے کہا فواد چودھری صاحب نے، تو جو ہمارے پی ایم ایل این کے ہیں انہوں نے بھی اڑا کے نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادہ فرسٹریشن ہوگی اور زیادہ غلیظ زبان استعمال ہو سکتی ہے اور ایک کمپیننگ ہو سکتی ہے حکومت کے ذمہ داران کے خلاف بھی. ان کو بھی پوری طاقت جو ہے نا اپنی وہ لگانی چاہیے اپنے عدالت کے اندر یا ایوان کے اندر. یہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان، ان کے کچھ ٹویٹس آ جائے، انہوں نے کہا کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ ریاستیں کیسے مفلسی اور قرض کی دلدل میں اتر کر ناکامی کی بھینٹ چڑھتی ہیں، پاناما اور جعلی اکاؤنٹس کے بارے میں تیار کی جانے والی جے آئی ٹی رپورٹیں نہایت اہم دستاویزات ہیں، اور یہ کیس سٹڈی انہوں نے قرار دیا. اور کہا کہ جس مقدار اور انداز میں عوامی مسائل پر ڈاکہ ڈالا گیا وہ ناقابل یقین ہے. اور ساتھ میں یہ انہوں نے کہا کہ ان رپورٹس کے مطالعے کے باوجود لٹیروں کی وکالت کرنے والے قبیلے کو سمجھنا میرے لیے یقیناً مضحکہ خیز حد تک باعث تعجب ہے. دیکھیے جو نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے نا، اس میں تو یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف جو فیصلہ ہوا ہے وہ مفروضوں کی بنیاد پر ہوا ہے. ان کا جو دفاع تھا
وہ بھی مفروضوں کی بنیاد پر تھا، اور ان کے جو خلاف دلائل دیے جا رہے تھے وہ بھی مفروضوں کی بنیاد پہ تھے. تو عدالت نے ایک فریق کے مفروضے تسلیم کر لیے اور دوسرے فریق کے مفروضے نہیں مانے، جبکہ یہ فوجداری مقدمات میں جو شک کا فائدہ ہے نا وہ ملزم کو دیا جاتا ہے، الزام لگانے والے کو نہیں دیا جاتا. بہرحال یہ سارا معاملہ ایسا ہے کہ نیب کا لاء ہے، اس کی پیچیدگیاں ہیں، پھر ایک اس کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی، پھر سپریم کورٹ میں جائے گی، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ابھی ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. شاہد عامر صاحب ٹیلی فون. السلام علیکم شاہد عامر صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، آپ ایک قانون دان کے طور پر جو کسی فریق کی وکالت نہیں کرتا، صرف ایک معروضی طور پر اپنی گفتگو کرتا ہے، تو ایک قانون دان کے طور پر آپ کی کیا رائے ہے اس فیصلے کے بارے میں، اور کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جو اپیل ہے اس میں وزن ہوگا؟ شامی صاحب، ابھی آپ نے مفروضوں کی بات کی. بالفرض میں آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل مثال دینا چاہتا ہوں. بالفرض آپ کے فرزند عمر سن 2001 میں جدہ میں رہائش پذیر تھے. ٹھیک. تو وہاں انہوں نے 2001 میں ایک پرنٹنگ پریس قائم کی جس کا نام انہوں نے رکھا العزیزیہ پرنٹنگ پریس. ٹھیک. اخبار شائع کرنی شروع کی، بڑے کامیاب رہے. 4-5 سال بعد انہوں نے وہ پرنٹنگ پریس بیچ دی، اور جو رقم حاصل کی اس سے بھی بڑی پرنٹنگ پریس وہاں قائم کی جس کا نام انہوں نے رکھا ہل میٹل پرنٹنگ پریس. ٹھیک. 5-6 سال بعد، اب 2010 کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اتنی کمائی ہے، میں مجیب الرحمان شامی صاحب اپنے والد صاحب کو بھی یہاں سے کچھ پیسے دینا شروع کروں. اور انہوں نے دیے، اگلے 4-5 سال دیے. پھر 2015 میں یا 2016 میں، 2014-2015 میں جب وہ واپس آتے ہیں پاکستان، تو ایک تفتیشی ٹیم قائم ہو جاتی ہے. کسی نہ کسی نے شکایت کی آپ کے خلاف، ان کے خلاف، کہ جی اس کی تفتیش کی جائے، کہاں سے اتنے پیسے انہوں نے کمائے ہیں. تو وہ تفتیشی ٹیم آپ کے بیٹے کو پوچھتی ہے کہ بھئی بتاؤ یہ کیسے آپ نے قائم کی. تو وہ کہتا ہے کہ جی اس وقت میرے دادا زندہ تھے، اور ان کی مدد سے انہوں نے مجھے پیسے دیے. ان کی مدد سے میں نے جو العزیزیہ پرنٹنگ پریس ہے 2001 میں میں نے قائم کی. اس کے بعد میں کماتا رہا، اور کمائی سے دوسری پریس بھی بنائی، اور وہاں سے پھر میں پیسے دیتا رہا. ٹھیک. تو پھر وہ چلا جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے جدہ، اور جدہ سے لندن چلا جاتا ہے، وہاں رہائش پذیر ہو جاتا ہے. تو وہ تفتیشی ٹیم کچھ دیر بعد آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے شامی صاحب وہ تو اس نے تو کوئی ہمیں دستاویزی ثبوت نہیں دیا، آپ بتائیں، آپ باپ ہیں، آپ بتائیں وہ کیسے ہی وہ بنائی. ہم تو سوچتے ہیں کہ یہ تو آپ کی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو اس نے آپ کو بتلایا وہ مجھے بتلایا، کوئی فرق نہیں ہے، وہی جو آپ کو بتلایا وہ مجھے بھی بتلایا، مجھے اس سے زیادہ نہیں پتا. مگر یہ حقیقت ہے کہ آپ بے شک تفتیش کر لیں، میرے جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے، ویلتھ ٹیکس سٹیٹمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، میں لگاتار دے رہا ہوں اور ٹیکس ادا کر رہا ہوں. تو دیکھ لیں، میں نے تو یہاں سے کوئی پیسے نہیں وہاں بھیجے، نہ ہی میں اس وقت اس دوران سرکاری افسر تھا. 2001 سے لے کے آگے تک 2010-11 تک میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا. تو میں نے تو نہ میرا کوئی اس میں عمل دخل ہے ہی نہیں، نہ پیسے دیے، نہ میرے نام پر ہے. تو میں کیا آپ کو بتلاؤں؟ آپ مجھے منی ٹریل کا پوچھ رہے ہیں، میں کیا منی ٹریل دوں؟ میری تو جائیداد ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ کی ہے، یہ تو آپ کی ہے، ہم آپ کے خلاف مقدمہ کرتے ہیں، مقدمہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو سزا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو آپ نے ایک آسان فہم الفاظ میں سمجھا دیا. لیکن شاہد عامر صاحب یہاں پہ اعتراض یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ وہ العزیزیہ تو خسارے میں جا رہی تھی، تو خسارے میں جانے والی جو پروڈکٹ ہے، جب ان کی ہے ہی نہیں، جب نواز شریف کی ہے ہی نہیں تو خسارے میں جائے گا، نفع میں جائے. جی وہ تو آپ دیکھیں نا، وہ تو میں نے تو نہیں بتلانا نا. وہ دیکھیں انہوں نے جو فیصلہ کیا نا اس میں انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا. بہت شکریہ جناب شاہد عامر صاحب. اب سر پروگرام وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارا، لیکن 1300 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں پروگرام نقطہ نظر کے. ہماری جو ٹیم ہے
جو ماشاءاللہ جو آپ خود ہیں اور پھر جو ہماری مینجمنٹ ہے اور پھر جو ہمارے سننے والے ہیں ان سب کی سرپرستی کی وجہ ہی سے یہ پروگرام جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے خرم اوان صاحب، حسیب داؤد، عدنان یونس جو ہماری ٹیم کے حصے ہیں، یہ جو میوزک ہوتی ہے نا اس میں اگر طبلہ ایک ساتھ بھی بے سرا ہو جائے. ہمارے جو ایم ڈی ہیں نوید کاشف صاحب، ان کی بڑی سرپرستی اور حوصلہ ان کا نام ہے، محمود صاحب کی، عامر محمود صاحب، سب کا شکریہ. اور بالخصوص ناظرین اور ہاشم صاحب پتہ نہیں ناراض ہو جائے، ہاشم صاحب آ گئے ہیں واپس، آ گئے ہیں شادی دلہا بنے ہیں، نہیں آ گئے ان کا بھی شکریہ. تو بہرحال یہ اب اگر آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ جو آپ نے ایک بات کہی تھی نیب کی کہ انہوں نے کہا جی اتنے پیسے ان کی آمدن تھی، انہوں نے نواز شریف صاحب کا ذاتی حساب لگایا ہے، شریف خاندان کا پورا حساب نہیں لگایا. مراد علی شاہ صاحب بھی بولے تھے وہاں مزار قائد، گورنر سندھ جناب عمران اسماعیل صاحب کے ہمراہی کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا وہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ تھی وہ مفروضوں پر تھی، تو مضحکہ خیز بھی انہوں نے قرار دیا. اس میں تو یہ بھی بتایا نا کہ یہاں سے پیسہ آیا اور یہاں گیا. یہ جو مقدمہ ہے نواز شریف کا، اس میں آنے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، یعنی یہ نہیں دے سکی جے آئی ٹی. اللہ بہتر کرے جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کے حق میں. ناظرین، پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.